अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन किया। अगर क्रक्स की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जो फिस्कल स्टेबलाइजेशन है, अब उससे निकलकर हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। अवाम के लिए एक अच्छी खबर, अगर उस पर वो अमल दरामद कर पाते हैं कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अवाम पर मजीद जो टैक्सों का बोझ है वो नहीं डाला जाएगा, बल्कि ग्रेजुअल जो है वो टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इस किस्म का रिलीफ क्या वो दे सकते हैं। शहबाज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो क्या आपकी सेंस है, क्या आपको लगता है कि वैसे तो ये तब्दीली का जो वर्ड है इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या ये जो उनके प्रीडिसेसर्स थे हफीज शेख साहब, उनके मुकाबले में आपको इनकी पॉलिसी में कुछ तब्दीली नजर आ रही है? बिल्कुल कामरान, ये वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है, और ये इसलिए तब्दीली नज़र आ रही है कि जो दो तरीके से इसमें तब्दीली आप देख सकते हैं। एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज तक आवाम को कहते रहे और हर महीने मुबारकबाद देते थे कि करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है, और बल्कि उन्होंने तो अब ये बात भी करना शुरू कर दी थी कि जो कर्जे हैं उसमें कमी हो गई है, होना शुरू हो गई है। तो ये दोनों बातें गलत साबित होती हैं। एक और तब्दीली ये थी कि शौकत तरीन साहब ने जो बात वहाँ पे की वो किस हद तक प्रैक्टिकल है या नहीं, वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं उसको। उसके अंदर वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ले रहे थे, वो कुछ करना चाह रहे थे। मे बी वो नए फाइनेंस मिनिस्टर थे और कुछ उनको करके दिखाना भी, उनके ऊपर चीज़ का दबाव भी होगा। अल्लाह एक पास जब हफीज शेख साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का और प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी जब उनसे बात होती थी तो वो जो स्टार्ट लेते थे कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दी, इन्होंने भी कहा कि बड़े मुश्किल वाले हालात में ये मिले, एक जुमला बोला और एक जुमला बोल के ये आगे चल पड़े, और फिर उन्होंने आगे की बात की। बल्कि उन्होंने स्टार्ट ये किया कि मैं पिछली कोई माजी की बात नहीं करूंगा। तो एटलीस्ट इट्स अ सेंसिबल अप्रोच, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है माजी में जो गलतियां हुई, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है तो आप भी काम करके दिखाएं। बिल्कुल, इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच। और इसलिए ऐसे काम नहीं, अगर थोड़ा सा हम उनका प्लान को डिस्कस कर लें ना, बुनियादी तौर पर वो बात क्या कर रहे हैं। वो बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह की हुकूमत की, बगैर ये बात कहे हुए कि जिस तरह की हुकूमत की 3 साल की पॉलिसियाँ थीं, उससे जो लोगों के जो हालात हो गए हैं, अब लोग मजीद ना महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, ना टैक्सेस में इजाफा बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बिजली की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं बर्दाश्त। तो अब उन्होंने कहा कि हमने तरक्की करनी है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बात ठीक है कि पहले साल इनके PTI की हुकूमत में ग्रोथ 1.9% रही, दूसरे साल मनफी 0.4 थी कोरोना की वजह से, इस साल भी 3% के आसपास होगी। अब वो बात करें 5 और 6% की, इसके लिए वो करना क्या चाह रहे हैं? वो ज़राअत के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और इसके साथ ही वो IT सेक्टर को वो बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, महसूलात में इजाफा करना चाह रहे हैं, ग्रेजुअली करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ गुड अप्रोच। और ये तो हर हुकूमत करना चाहती है। जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आई थी, यही करना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है आपके पास उसके लिए वसाइल तो उस वक्त ये बातें नहीं होती थी कि हमने ग्रो करना है कामरान। उस वक्त ये कहा जाता था कि हमने अभी फिस्कल स्टेबलाइजेशन में रहना है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब 2 मॉडल थे ना, जब वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बनी हुई थी, जिसमें डॉक्टर अशफाक जैसे या बाकी जो लोग थे जो माइनॉरिटी में थे, उनका ख्याल था कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, ये IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है हमारे तमाम मसाइल का। इसमें एक और भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मुल्क के अंदर बने थे तकरीबन 9, तो उन्होंने कहा जी ऐसी जोन्स को हम उसको फास्ट ट्रैक करेंगे और उसमें चाइनीज सरमायाकारी को हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये कामरान, ये वाला जो मंत्रा है, मैं खुद ये पिछले 6 साल से सुन रहा हूँ, और एहसन इकबाल साहब भी ये बात कहते थे, इवन कि उस वक्त जो चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान में थे, जो उनके डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन थे, वो भी ये बात कहते थे कि 8.5 करोड़ नौकरियां जो है ना वो चीन से अब ट्रांसफर होनी है दुनिया को। वो इसलिए कि वहां पे बहुत सारी ऐसी सनतें जिसको सनसेट उन्होंने इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दी है, वो अब चीन में काम नहीं कर सकते। उन्होंने वियतनाम जाना है, पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, शायद इंडिया भी जाना है। तो पाकिस्तान पिछले 6 साल से कोई ऐसा पैकेज नहीं दे सका कि जिससे वो SEZs को अट्रैक्ट कर सके, उनको को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। लेकिन कामरान, इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जो बात अभी आप भी कर रहे थे कि ये बातें तो सारे करते हैं, इसके लिए कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए होती हैं। और उसके प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत है IMF के प्रोग्राम के अंदर। लेकिन नाज़रीन, सवाल से जब उनसे सवाल हुआ शौकत तरीन साहब से, उन्होंने क्या कहा IMF के प्रोग्राम के बारे में और इसके असरात के बारे में, आइए सुनते हैं। IMF का प्रोग्राम जो है, ये आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि IMF के प्रोग्राम 90% जो है वो फेल हो जाते हैं, इसलिए कि IMF जो है एक कुकी कटर अप्रोच है कि भाई पैसे ये लेने आया है, इसका गला दबा दो, और जब गला दबा आसान से नहीं आएगा तो सारा स्टेबल तो हो ही जाएगा बंदा। खैर, तो वो, और उसके बाद
یہ جو ہیں موسٹلی فیل ہو جاتے ہیں بیکاز کنٹریز کہتی ہیں یہ ہیلپ ود یو یار، ابھی ہم نے آپ ہمیں سانس تو لینے دو. ہم نے یہ ایک ڈیفیکلٹ ایکٹ ہوگا کہ ہم نے ان کو آلٹرنیٹ دینے ہیں. جی شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. ہم اپنے پروگراموں میں اکثر یہ بات کرتے رہے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ایک ویو بھی رہا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا رہا ہے، لیکن میرے لیے تھوڑا حیران کن ہے کہ بطور وزیر خزانہ ان کا اتنا بلنٹ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ شاید یہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. نہیں، شوکت ترین صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کیا انہوں نے. جو 2008 کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام تھا وہ شوکت ترین نے نیگوشیٹ کیا تھا، اور چونکہ ان کا اس وقت تجربہ آئی ایم ایف میں ایز اے ملازم میں کہہ رہا ہوں، میں ملازم کے طور پر بات کر رہا ہوں. ملازم نہیں ہے وہ، ملازم اگر وہ ملازم رہے ہوتے تو شاید اس طرح کا بیان دیتے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں ان کی ایک شوکت پرسنالٹیز کا ایک فرق بھی ہوتا ہے کامران. جو حفیظ شیخ صاحب تھے ان کا کہا جاتا ہے کہ لیٹ بیک ایٹیچیوڈ، سافٹ اسپوکن، فرم، وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ پرسنالٹی. یہ ہی از اے اسٹرانگ بٹ آئیڈیالوجیکلی بھی تو ڈفرنٹ تھے. میرا نہیں خیال کہ اگر ان سے یہ سوال ہوتا تو وہ یہ بات کہتے کہ آئی ایم ایف آپ کا گلا دباتا ہے. حفیظ شیخ صاحب تو میرا نہیں خیال کہ کبھی دیکھیں وہ ہمیشہ ڈیفینسو رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب سے جب بھی بات آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جب آپ ہم سے وفاداری کے سرٹیفکیٹس مانگتے ہیں. ڈاکٹر رضا باکر جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ان کا بھی یہ ایشو تھا کہ آئی ایم ایف کے اوپر، آئی ایم ایف میں ملازمت کرتے تھے، ادھر آگے اب، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ چیلنج کی جا رہی ہے. اب دیکھیں وہ اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن کامران اس میں جو اصل چیز ہے وہ جو بات انہوں نے بھی شوکت ترین نے بھی کہی کہ جب گلا گھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی. اور بھائی گلا کو چھوڑو گے تو پتہ لگے گا نا آپ نے مسائل کو حل کیا ہے یا نہیں کیا. اب ان کی صحیح ڈسکرپشن ہے، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں، ڈسکرپشن تو ان کی صحیح ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک کنٹراڈکشن ہے جو میں نے اس دن سوال بھی کیا شوکت ترین سے اور میں نے اپنی خبر میں بھی لکھا کہ جو شوکت ترین کرنا چاہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہو نہیں سکتا. اور شوکت ترین جو ہیں وہ آئی ایم ایف کا پروگرام چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. اس کے اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان جس طرح قرضوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس بریکنگ خبر بھی ہے، وہ آگے جا کے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس جو قرضے کے دلدل کے اندر پھنس گئے ہیں اس کے آپ کے اوپر اثرات کیا ہیں. اب اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چھوڑنا تو پھر آپ کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو چیز ان کے لیے حفیظ شیخ صاحب نے اور ڈاکٹر رضا باکر نے چھوڑی ہے، کیونکہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اور جو وزیر خزانہ تھا وہ لیٹر آف انٹینٹ سائن کرتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کو قرضے کی جو قسط ہے وہ منظور ہوتی ہے. سینس کیا ہے آپ کی؟ کیا آئی ایم ایف اس کے اوپر کوئی لچک دکھائے گا کہ نیگوشیٹ یہ میرا خیال آئی ایم ایف کی ہی زبان میں بات کر لیتے ہیں. ناظرین ایک سٹیٹمنٹ، ایک سوال ہوا تھا کہ ریگولر پریس بریفنگ ہوتی ہے ہر ہفتے آئی ایم ایف میں، تو آئی ایم ایف سے ایک سوال ہوا تھا ان کے جو جیری رائس ان کے اسپوکس مین ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو ان کا جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ابھی پچھلے مہینے ہی پاکستان کی $500 ملین کی جو قسط ہے وہ منظور کی ہے، اور جو اس کے ریویوز تھے اس کی بھی منظوری دی ہے. جو باٹم لائن ہے ان کی سٹیٹمنٹ کی آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. مسٹر رائس کہہ رہے ہیں کہ وی لک فارورڈ ٹو کنٹینیو ڈسکشنز ود دی پاکستانی اتھارٹیز وین دا ٹائم کمز فار دی سکستھ ریویو. وین دا ٹائم کمز فار دا سکستھ ریویو. ناظرین یہ بات بہت غور طلب ہے. ایز آئی مینشنڈ those other reviews have been completed just about a month ago. تو کامران یہاں پہ جو رائس صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہی تو آپ کا ایک پچھلے مہینے ہی ہم نے آپ کا جو پروگرام ہے وہ ریسٹور کیا. 1 سال سسپینڈ رہا ہے پاکستان کا ٹیکنیکلی، تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کو ریسٹرکچر کرو. تو اس کے اوپر جو بات ہوگی وہ آئی ایم ایف کا جو اگلا ریویو ہوگا اس میں ہوگی بات، اور وہ اگلا ریویو ہوگا جا کے جولائی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور میرے خیال میں یہ شوکت ترین صاحب سے سوال بھی ہوا کہ اگر آئی ایم ایف نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پھر متبادل ہیں، کیونکہ ان متبادل کا انہوں نے بتایا نہیں بتایا یہ چیز ہے. اور ایک اور جو ایشو اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے بہت زیادہ ظاہر سوالات ہوئے، ہم نے اپنے پروگراموں میں بھی ڈسکس کیا. اس حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو انٹرسٹ ریٹ کووڈ سے پہلے 13.25% اسٹیٹ بینک نے رکھا تھا اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. پرسنلی میرے پوچھیں تو میرے خیال میں ہم نے تھوڑا سا اوور ڈو کر دیا وہ چیزوں کو، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ تو کووڈ نے کر کے ہمیں واپس لے کے آ گئے، انٹرسٹ ریٹ ڈسکاؤنٹ نیچے آ گیا. اور جو ہے انڈیپینڈنس، آئی بلیو ان دی انڈیپینڈنس آف سینٹرل بینک. میرے وقتوں میں بھی میں نے کی، لیکن یہ ابھی ایک چیز ہے، یہ ابھی تو پارلیمنٹ کے تھرو جانا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بیچ میں ایک توازن ہونا چاہیے. جی ناظرین، شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک نے اوور ڈو کیا ہے، اور ہم پچھلے اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کر چکے ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ
کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شرح سود بڑھائی تھی 13.25%، بڑا خطرناک فیصلہ تھا. کامران، اب یہ جو صرف کہنے کو یہ شرح سود ہے 7% ہے، یہ 13.25% ہے، یہ فرق کیا ہے؟ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایکسپریس ٹریبیون میں ہماری ایک سٹوری چھپی ہے آج، فائنانس منسٹر کی ایک رپورٹ ریلیز ہوئی ہے کہ جولائی سے مارچ کا جو پیریڈ اس سال کا تھا، 9 مہینوں کا، پاکستان نے قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی میں وفاقی حکومت نے، صرف وفاقی حکومت نے جو ادا کیا ہے وہ تقریباً کامران ہے 2104 ارب روپیہ. اور یہ کتنا بنتا ہے کہ ایف بی آر نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس سال میں، اس عرصہ میں 9 ماہ کے اندر، اس کا یہ 60% بنتا ہے. اور قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے بعد جو آپ کے پاس پیسے باقی بچے وہ اتنے بھی نہیں تھے کہ آپ دفاع کا جو 9 ماہ کا خرچہ ہے اس کو پورا کر لیتے. تو پوری حکومت اس وقت جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے. تو یہ ایک غلط فیصلہ ڈاکٹر رضا باقر کا ہاٹ فارن منی کی خاطر انہوں نے کیا. اور پاکستان کے جو قرضے ہیں جو وفاقی حکومت کے ہیں، چونکہ زیادہ تر وہ شارٹ ٹرم کے ہوتے ہیں، وہ رول اوور ہوتے ہیں اور پھر نئے ریٹ پہ وہ ری فائنینس ہوئے. اس کی وجہ سے آج سارے کا سارا بجٹ ادھر چلا گیا ہے. اور شوکت ترین صاحب اکنامک ریوائول، اور میرے خیال میں اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں شوکت ترین نے یہ بھی کہا کہ فیوچر میں یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا بھی نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پالیسی ڈائریکشن دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے. تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں کوئی ہمیں ایک ٹگ آف وار بھی نظر آ سکتی ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور نئے وزیر خزانہ کے درمیان؟ یہ وقت ہی بتائے گا. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں احسن اقبال جوائن کریں گے اور ان کے سامنے تمام سوالات رکھیں گے. جی، پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے وزیر خزانہ نے جو اپنی ترجیحات کا اعلان کیا ہے کہ وہ واقعی قابل عمل ہیں. اس حوالے سے اپوزیشن کا کیا پرسپیکٹو ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور پی ایم ایل این کی حکومت میں کئی وزارتوں کی یہ ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں. تو بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. آج ہی حکومت نے ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ٹی وی پروگرامز میں آنے کی اجازت ہے. تو اس سے پہلے کہ ان پر یہ بھی پابندی لگے تو ہم نے سوچا کہ ان کو پروگرام میں لے لیں. تو احسن اقبال صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو شوکت ترین صاحب نے اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فسکل سٹیبلائزیشن کو چھوڑ کے ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ان کی جو اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھائیں گے، ٹیکس کا جو بوجھ ہے مزید عوام پر بھی نہیں ڈالیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ رائٹ اپروچ ہے؟ جی دیکھیے، شوکت ترین صاحب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو اپوزیشن پہلے دن سے کر رہی ہے. ہم نے اپنے 5 سالوں کے اندر بہت محنت کے ساتھ پاکستان کی معیشت جو 3% کی گروتھ پہ جامد تھی اس کو گروتھ کی طرف پش کیا، اور تقریباً 5.5% سے اوپر ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ گئی، جو ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز کے اندر گروتھ ریٹ تھا. اسی طرح ہم نے بہت شدید مخالفت کی تھی کہ جو حکومت نے بغیر سوچے سمجھے ڈیویلیویشن کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر پالیسی ریٹ کو 13.13% تک لے کے گیا. اس کے ملک کی معیشت پر مہنگائی اور سلو ڈاؤن کے حوالے سے بہت مہلک اثرات ہوں گے. آج شوکت ترین صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تیسرے، ہم نے مسلسل یہ کہا ہے کہ حکومت جس قسم کی انتقامی پالیسیوں پر چل رہی ہے ان سے پوری فیصلہ سازی کی جو ہمارا ڈھانچہ ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے. کسی سطح کے اوپر کوئی سرکاری افسر فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خوفزدہ ہے، وہ ہراساں ہے. جس طرح نیب نے پوری مشین کو، سرمایہ کاروں کو بھی اور انتظامی مشین کو بھی ہراساں کر رکھا ہے. اور آخری بات ہم نے مسلسل کہی کہ کوئی بھی معیشت سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. Good politics feeds into good economy and good economy feeds into good defense. آپ کے ملک کا دفاع جو ہے وہ معیشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور معیشت کا سارا انحصار آپ کے ملک کی سیاسی استحکام کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ حکومت پچھلے 3 سالوں سے ان تمام شعبوں میں جو ایک وزڈم ہے، جو کامن سینس ہے، اس کے برخلاف چلتی رہی. سیاسی محاذرائی میں اضافہ کیا، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بڑھایا، انتقامی کارروائیاں کی، نیب کو انلیش کیا، اور خود پرائم منسٹر نے سپیئر ہیڈ کیا ہے ایک ایک کر کے ہر ادارے کے خلاف چارج شیٹ کر کے، جس سے ڈی مورلائزیشن ہو چکی ہے. اور ابھی حال ہی میں جو ان کے وزارت خارجہ کے سینئر افسران سے خطاب تھا، اور جس طرح ہمارے ایمبیسڈرز کی تذلیل کی گئی اور ان کو انڈیا سے انفیریئر قرار دیا گیا، میں سمجھتا ہوں
کہ اگر ہم نے یہ بات کی ہوتی تو اب تک غداری کے سرٹیفکیٹ ہم پہ لگ گئے ہوتے. اب اسی طرح انتظامی مشین آپ تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت, جو ایک بنیادی اس میں کامران کا بھی سوال تھا, اب حکومت 6% گرو کرنا چاہ رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم 5% سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کا تجارتی خسارہ بھی بڑھتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے پچھلے 3 سال کے عرصہ میں, اب ان کو 3 سال ہونے والے ہیں, کہ انہوں نے جو پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹل سٹرکچرل پرابلمز تھے جس کی انہوں نے ہمیشہ آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, تو کیا انہوں نے ان سٹرکچرل پرابلمز کو فکس کیا؟ تو اگر یہ فکس کر گئے تو کیا پھر یہ 6% گروتھ لے لیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل اس لیے نہیں لے سکتے. ہمارے دور میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کا اتنا بڑا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے, اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ ون ٹائم فینومینا تھا, کیونکہ ہم نے 4 سالوں میں ریکارڈ انویسٹمنٹ کی تھی انفراسٹرکچر کے اندر. بجلی کے 11,000 میگا واٹ کے منصوبے لگائے, 2,000 کلومیٹر ہم نے موٹر ویز بنائی اور دیگر انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا. تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یقیناً بے قابو ہوا, لیکن موڈیز اور سٹینڈرڈ اینڈ پور یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ون ٹائم فینومینا ہے اور پاکستان 3-4 سال کے ایک ہمپ سے گزرے گا. اس کے بعد جو ہی یہ منصوبے مکمل ہوں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ریشنلائز ہو جائے گا, دوبارہ سکڑ جائے گا. اس حکومت نے جو گروتھ کرنی ہے اس کے لیے دیکھیے آپ کو بنیادی طور پہ کسی بھی گروتھ کے لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کو آئے گا تو 2 چیزوں سے آپ اس کو قابو پا سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں, اس کا انحصار ہماری کارکردگی پہ نہیں, وہ ریمیٹنسز ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹس. لیکن اگر آپ پچھلے 3 سالوں کی کارکردگی دیکھیں تو نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے وہ بزنس کلائمیٹ یا کانفیڈنس حکومت پیدا کر سکی ہے. پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر 30 سے 40% جیسے زیادہ کمی ہوئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. اور اسی طرح جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ہمارے آخری سال میں تقریباً 14% اضافہ ہوا تھا, چونکہ جب انرجی اور سیکیورٹی کے مسائل ٹھیک ہوئے تو ہماری ایکسپورٹس اٹھنا شروع ہوئی تھیں. بدقسمتی سے 2 سال حسن اقبال صاحب, یہ جو جتنی آپ پوائنٹس گنوا رہے ہیں آن دا فیس آف اٹ تو ٹھیک لگتے ہیں, لیکن کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری معیشت آپ کے دور میں اتنی ترقی کر رہی تھی تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ ایک آرگیومنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پر جانا ہماری مجبوری تھی, جو شرائط انہوں نے ہمارے اوپر لگائیں اس میں ہم وہ مومنٹم جاری نہیں رکھ سکتے تھے, یہی مجبوری ہے. اب جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک ان فرینڈلی انوائرمنٹ تھا. ڈو یو تھنک کہ اب ایک رائٹ انوائرمنٹ ہے کہ جس میں ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آئی ایم ایف میں رہتے ہوئے ہم وہ تمام آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں, گروتھ پر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ آپ نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے 2018 میں کیوں مجبور ہوئے. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2017 سے, جب ملک کے اندر پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی گئی. سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک جوڈیشل کو کے ذریعے ہٹایا گیا, اور اس کے بعد 2017 اور 18 کے اوائل میں یہ خبریں بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہونا شروع ہو گئیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو دوبارہ نہیں آنے دے گی. تو وہ ساری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو لائن اپ ہوئی تھی وہ رک گئی, اور ایک دم ہم پر پھر بیلنس آف پیمنٹ کا اس لیے زر مبادلہ کے ذخائر پہ دباؤ آیا کہ وہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک کے اندر آنی تھی وہ شائع اوے کر گئی, اور انہوں نے سب نے کہا کہ اب ہم الیکشن کا انتظار کریں گے, دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 5 آٹو کمپنیز اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے مکمل تیاری کر چکی تھیں. اسی طرح اور بے شمار, کوئی ساؤتھ کوریا سے, کوئی یورپ سے, کوئی کہیں سے. جو بھی سفیر میرے پاس آتا تھا اس وقت اتنا مومنٹم تھا سی پیک کا کہ ہر غیر ملکی سفیر یورپ, ایشیا یا مڈل ایسٹ سے پوچھتا تھا کہ ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. پاکستان ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بن رہا تھا, لیکن جب ہم نے پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کی وہ ساری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رک گئی اور ایک ہم پر دباؤ آ گیا زر مبادلہ کا, اس لیے ہم آئی ایم ایف پہ جانے پہ مجبور ہوئے. اب آپ کا دوسرا جو سوال ہے کہ اس حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج نیگوشیٹ کیا ہے وہ ہم بھی شروع سے کہتے رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کیا تھا. اس میں پاکستان کے گروتھ آبجیکٹیوز کو اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے مفادات کو
کمپرومائز کیا گیا, ہماری زراعت کو کمپرومائز کیا گیا. آئی ایم ایف سے ہم بھی نیگوشیٹ کرتے رہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بہت ٹف بارگین کرنا پڑتا ہے. تو اس حکومت نے جو ایک معاہدہ کیا ہے, یقیناً وزیر خزانہ صاحب کی جو خواہشات ہیں وہ بہت نیک ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے درمیان میں ان کے پاس کتنی سپیس ہوگی کہ وہ کتنا اس کو ری نیگوشیٹ کر سکیں گے. اب جو پاور ٹیرف ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پاور ٹیرف انکریز نہیں کرتے تو آپ کو اپنی گورننس بہتر کرنی پڑے گی تاکہ لائن لاسز کو کم کریں, تاکہ اپنی ریکوریز کو بہتر کریں. لیکن ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت جس طریقے سے اکھاڑ پچھاڑ کرتی ہے, سیکرٹریز کو بدلتی ہے, منسٹریز کو بدلتی ہے, اور اس کی انتظامی گرفت نہیں ہے نیچے کی سطح کے اوپر, تو ہمارے ہاں ملک میں پاور لاسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں ان کا پورٹ فولیو بھی بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ کے ریسیویبلز بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, تو پھر یقیناً آئی ایم ایف تو آپ سے یہی کہے گا کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنا ٹیرف بڑھائیں. لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو یہ بھی دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے اور ریسرچ ہے کہ ٹیرف مہنگا کرنے سے لیکیج میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو ایک یہ بڑا ویشیس سرکل ہے جس کے اندر یہ حکومت پھنس گئی ہے. اس کے اوپر تو وہ خود شوکت ترین بھی مان رہے ہیں کہ اگر مزید ہم نے بجلی بڑھائی تو کرپشن بڑھے گی. آپ سے اس سے حوالے سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو شوکت ترین نے پلان دیا ہے وہ اس کی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں اکنامک ایڈوائزری کونسل سے لینا چاہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں شوکت ترین کو وفاقی کابینہ سے سپورٹ ملے گی, نمبر 1, اور نمبر 2, کیا پلاننگ کمیشن کو باہر رکھ کر کوئی بھی اکنامک گروتھ کا پلان امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ بھی یہی ہے, اور اس کے لیے یقیناً انہیں پولیٹیکل سپورٹ تو ملے گی. کابینہ کے اندر لوگ ان کی ان باتوں کے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں گروتھ میں جانا چاہیے, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. جو اصل دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے ان کے پاس کتنی سپیس ہے ری نیگوشیٹ کرنے کی آئی ایم ایف کے ساتھ, اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جو انتظامی صلاحیت ہے انفورس کرنے کی یا چیزوں کو عمل درآمد کرنے کی, کیا اس میں بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے. جو کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی گورننس ہے اور جو لا انفورسمنٹ ہے یا جو بھی امپلیمنٹیشن کیپیبلٹی ہے سول سٹرکچرز کی, وہ رفتہ رفتہ بہت تباہ ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے نا کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن محرم کے مہینے میں بڑی ٹف سیکیورٹی سچویشنز ہینڈل کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ کرتے ہیں. آج ہمیں ماسک پہنانے کے لیے بھی فوج کی ضرورت ہے. تو اس لیے مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ حکومت کی جو انفورسمنٹ کیپیبلٹی ہے, امپلیمنٹیشن کیپیبلٹی ہے, وہ کافی ڈاؤٹ فل ہے. اچھا احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیں, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد سی پیک کے اوپر بھی بات کریں گے, سو اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور جو امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شروع ہوا تو اسے ہم گیم چینجر بھی کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے رکھتا ہے. لیکن پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جب یہ حکومت یعنی کہ تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تو سی پیک کے اوپر کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اور ایک اور اہم جو منصوبہ ہے وہ ہے ریلوے کی بحالی کے حوالے سے. اس حوالے سے چائنا کو اب کچھ خدشات ہیں. تو یہ پہلے ہی منصوبہ جسے ML1 کہتے ہیں, مین لائن ریلوے جو ہے اس کو بحال کرنا ہے, فرسودہ جو نظام ہے, پہلے یہ ڈیلے کا شکار ہے. تو اس میں اب کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سنا ہے کہ چین اب تھوڑا ریلکٹنٹ ہے ہمیں قرضہ دینے کے حوالے سے, کیا وجہ ہے اس کی؟ کامران, یہ جو مین لائن 1 پروجیکٹ ہے یہ کراچی سے پشاور تک جو ریلوے کا ٹریک ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ڈبل کرنا ہے اور ماڈرنائز کرنا ہے. اور یہ سیکنڈ فیز کا سب سے اہم منصوبہ ہے. اور یہ نہ صرف سب سے اہم منصوبہ ہے, یہ سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ, سنگل لارجسٹ پروجیکٹ. جب یہ نیگوشیٹ ہوا تھا سی پیک تو اس وقت اس کی لاگت $8.2 ارب تھی, جس کو بعد میں کم کر کے $6.8 ارب کر دیا گیا. اب اس کے حوالے سے پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے سے حکومت پاکستان اور چین کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں جی؟ کہ حکومت کو اس کے پروجیکٹ کے لیے کوئی $6 ارب کا قرضہ چاہیے. لیکن ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 30 مارچ کو. اور ناظرین, اس میٹنگ کے اندر جو شرائط کچھ چین نے رکھی ہیں وہ حیران کن طور پر ہیں.
اور جو چین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان یہ اگر $6 ارب کا قرضہ لے لیتا ہے تو اس کی واپسی میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا جو خدشہ بڑا چین نے ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی لاگت ہے $6.8 ارب، اس میں بہت سارے ایسے کمپوننٹس ہیں جو بقول چائنا کے وہ شامل نہیں کیے گئے، تو اس کے اوپر حکومت پاکستان نے ایک انڈیکیشن تو دی ہے کہ اس کی لاگت کو مزید 15% یا $1 ارب بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ چین نے اس چیز پہ بھی اعتراض کیا ہے، ان کا یہ کنسرن ہے کہ جو IMF کے خدشات ہیں سی پیک کے حوالے سے اور خاص طور پر ML1 کے حوالے سے، اس کی وجہ سے بھی یہ جو منصوبہ ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو پاکستان نے غالباً میرے خیال میں اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اور آج وہ چین نے بھی بات اس کے اوپر اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان نے جو دنیا کے 20 امیر ترین ممالک ہیں ان سے جو ڈیٹ ریلیف لیا تھا، جو قرضوں میں سسپینشن انہوں نے لیا کرونا وائرس کے آنے کے بعد، اس کی وجہ سے اب چین کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو آپ دنیا سے قرضوں میں جو اپنی معطلی لے رہے ہو، ان سے سسپینشن مانگ رہے ہو 2 سال سے 4 سال کے عرصے کے لیے، اور دوسری طرف آپ $6 ارب کا نیا قرضہ لینے جا رہے ہو تو واپس کیسے کریں گے؟ کامران، یہ وہ خدشات ہیں، اور یہ خدشات کدھر سے آ رہے ہیں؟ چین کی طرف سے، اور چین کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ بریکنگ خبر دے رہے تھے تو مجھے یہ لگا، کیونکہ میں بہت سے جو امریکن ڈپلومیٹس اس حوالے سی پیک کے اوپر کافی بات ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے ایک ڈیڈ ٹریپ ہے، کہ مطلب پاکستان ایک قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور قرضے واپس نہیں کر پائے گا اور دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو چین کہہ رہا ہے، چین کی پہلے پوزیشن تو بالکل مختلف تھی، تو یہ چین اور امریکہ کیا سیم پیج پر آ گئے ہیں؟ چین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قرضہ تو دے دیں گے لیکن قرضہ واپس کیسے ہوگا؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور یہ اس میں بنیادی تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو قرضوں کی صورتحال خراب ہوئی ہے وہ چین کی وجہ سے ہوئی ہے، سی پیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے ویسے ہی ڈومیسٹک آپ کے مسائل اتنے زیادہ، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں کر رہی، تو اس وجہ سے آپ کے قرضوں کے بوجھ میں آپ دبتے جا رہے ہیں۔ لیکن بات دونوں سچ کیا ہے؟ سچ دونوں ہیں۔ جو سی پیک ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو IPPs کے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس لگائے تھے پاکستان کے اندر چائنا نے، اس کے اندر بھی حکومت پاکستان ڈیٹ ریسٹرکچرنگ $3 ارب کی تقریباً چائنا سے مانگنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اب یہ $6 ارب کا قرضہ ہے جس کے اوپر چین ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا جو ہے دیوالیہ وہ نکل چکا ہے۔ ہم بجائے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو صحیح صورتحال نہ بتائیں، اور صرف یہ بات نہیں ہے، ابھی تک ہم 1.25 سال سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں چین کے ساتھ، ہمارا اس چیز کے اوپر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا کہ اس کا جو کس کرنسی میں چین قرضہ دے گا۔ چین اپنی کرنسی میں دینا چاہ رہا ہے، ڈالر میں نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ اب ہم نے تھوڑی سی اس میں نرمی دکھائی ہے کہ ہم دونوں کرنسیز میں لے لیں گے، اور لیکن اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ پہ، ایک جو چیز جو پاکستان کو بھی بڑا اعتماد ہے کہ بے شک اگر آپ اسے ڈیٹ ٹریپ کہیں یا پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ قرضے چین کے واپس کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہم من ٹوٹا جو سری لنکا والی سچویشن نہیں آئے گی۔ یہ جاپان کے ایک سفارتکار ہے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، ان کا یہ خیال ہے کہ بالکل پاکستان کا یہ کانفیڈنس بالکل ٹھیک ہے کہ چین پاکستان کو کبھی ابینڈن نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے خیال میں اگر دنیا میں ان کا کوئی ایک ہی ایلائے ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ تو شاید ہم اس وجہ سے بھی کچھ کام کرنا نہیں چاہتے، ہمیں لگتا ہے کہ چلو جو بھی ہوگا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ ایک لحاظ سے یہ کمپلیسنسی آ جاتی ہے۔ نہیں، اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ چین پاکستان کو ابینڈن نہیں کرے گا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو یہ جو 15-16 ارب ڈالر کے ریزرو نظر آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اس کے اندر 11 ارب ڈالر چین کا ہے۔ اور چین جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے، سعودی عرب سے ہم نے پیسے واپس کرنے وقت سے پہلے تو ہم چین سے لے کے دیتے ہیں، ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر باقی ہم چین کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور جو چیز، ایک تو سی پیک ہم دوسری طرف کر رہے ہیں، یہ نیب جو ہے اب اورنج لائن میں بھی گھس گئی ہے، چائنیز اس سے پریشان نہیں ہوں گے؟ بالکل پریشان ہوں گے، بالکل پریشان ہوں گے۔ یہ اورنج لائن جو منصوبہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر کوئی 1.6 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ میٹرو ٹرین بنائی گئی تھی، اور یہ اس پہ پہلا پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر نیب نے اپنا ہاتھ ڈالا ہے۔ اس سے پہلے جو ملتان سکھر موٹر وے سی پیک کے اندر ہے وہ بھی، اور حویلیہ تھاکوٹ والی جو موٹر وے ہے وہ بھی سی پیک کے اندر ہے، اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر نیب پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر مراد سعید صاحب کے جو وزیر مواصلات ہیں ان کے بیانات ہیں، اس کے چین نے اس کے اوپر کلیریفیکیشنز بھی دی تھی اس کمپنی کی طرف سے کہ اس میں کوئی جو وہ گڑبڑ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے اب اس کے اندر اورنج لائن کے اندر نیب یہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت نے 20 ارب روپے کے ٹیکس کی اس میں چھوٹ دی تھی اس منصوبے کو، وہ کن وجوہات کی وجہ سے دی گئی تھی صوبائی منصوبہ تھا۔ دوسرا اس میں ان کا ایک سوال یہ ہے، نیب کا پتہ نہیں ہے نیب کا یہ ڈومین بنتا ہے یا نہیں،
کہ یہ جو منصوبہ جو تھا یہ سی پیک کا حصہ نہیں تھا. 2014 میں اس کی ٹینڈر آپ نے فلوٹ کر دیا تھا اور پھر یہ سی پیک میں کیسے شامل ہو گیا؟ تو آپ دیکھتے ہیں نیب اس پر کیونکہ یہ جو ایگزمپشن کی آپ بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این گورنمنٹ نے دی تھی ٹیکس میں, تو احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے اور سی پیک کے حوالے سے بھی پوچھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ان سے تھوڑا سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ شاید اس حکومت کے آنے کے بعد سی پیک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. احسن اقبال صاحب, کل لیڈر آف دی اپوزیشن اور پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ شہباز شریف کی چین کے سفیر سے ملاقات ہوئی, تو غالباً آپ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. کیا سینس آپ نے لی ہے, کیا چین خوش ہے اس وقت موجودہ حکومت سے جو سی پیک کے منصوبہ پر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے چائنا تو پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے, اور وہ تعلق جو ہے پاکستان اور چین کا وہ حکومت کے ساتھ بڑھ کر ریاست کا ہے اور عوام کا ہے. تو لہٰذا پاکستان میں حکومت آئے یا جائے, چین کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ میں تو فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں چین سی پیک کو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ قرار دیتا تھا اور ان کی بہت توقع ہے اس کے ساتھ, ادھر پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت پاکستان اس مومنٹم کو جاری نہیں رکھ سکی جو ہم نے 2013 سے 18 میں سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے پیدا کیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید پہلا موقع تھا کہ 3 سے 4 سالوں میں ہم نے 29 ارب ڈالر کی سی پیک کے ذریعے مختلف منصوبوں کے لیے انویسٹمنٹ ہارنس کی تھی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, اور اب ہم ایک ایسے مقام پر آ گئے تھے کہ جو انفراسٹرکچر ہم نے بنایا تھا, انرجی کا, فزیکل انفراسٹرکچر, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, اب اس کنیکٹیوٹی ریولوشن کو ہم نے ایک انڈسٹریل کوآپریشن میں ڈالنا تھا, اور اس کے لیے ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زونز کا انتخاب کیا, اور لانگ ٹرم پلان کے اندر 2020 سے کلامی ہو رہی ہے. جو کامران کا سوال تھا کہ چین کے سفیر ان ساری ڈیولپمنٹس کو جو پچھلے 3 سال میں تقریباً ہوئی ہیں اس کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ از ہی ہیپی اور ناٹ؟ نہیں, چین کے سفیر کے بارے میں تو میں کوئی ایسا اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, چونکہ ڈپلومیٹکلی وہ اس بات کا اوپنلی اظہار نہیں کر سکتے. لیکن میں جو اپنے ذرائع ہیں اور جو چائنیز کمپنیز ہیں جو یہاں پر کام کر رہی تھیں, ان سب کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ وہ مومنٹم برقرار نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس حکومت نے نہ صرف یہ کہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے منصوبے تھے اس میں پاکستان کی طرف سے کیے جانے والی کمٹمنٹس کو آنر نہیں کیا, فنڈز کو جاری نہیں کیا, جس سے وہ سست روی کا شکار ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو ویسٹرن روٹ ہے یہ دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا, لیکن اب 2021 آگے ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. اسی طرح اگر آپ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے احسن اقبال صاحب, کہ جو پچھلی ML1 کی فائنینسنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر چین نے بھی اب اس خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے اور اس کے اندر شاید یہ کیپیسٹی نہ ہو کہ 6 ارب ڈالر کا جو ہم قرضہ لے رہے ہیں وہ ہم واپس کر سکیں. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں گیون دا فیکٹ کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے, پولیٹیکلی بھی, اکنامکلی بھی؟ دیکھیے میں یہی بات ابھی کہنے والا تھا جب ML1 آپ نے اپنا سوال کہا ہے. دیکھیے سی پیک منصوبوں کی آدھی کامیابی چین کی مدد پر تھی اور آدھی کامیابی پاکستان کے میکرو اکنامک جو فریم ورک ہے اس کو بحال کرنے میں تھی. ہم نے PSDP کو جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 300 ارب سے 1000 ارب جب کیا تو 700 ارب کی ہمیں ایڈیشنل سپیس پیدا ہوئی جس میں ہم نے نئے منصوبے شروع کیے. اس حکومت نے انہیں گھٹا کے PSDP کو 550 ارب کر دیا ہے, تو اس میں تو آپ جاری منصوبوں کو بمشکل فنڈ کر سکتے ہیں, نئے منصوبے کہاں سے آئیں گے. دوسری بات جو اہم ہے کہ جب آپ کا میکرو اکنامکس فریم ورک ویک ہو جائے گا, آپ کے ریونیوز اکٹھے نہیں ہو رہے اور آپ اپنی لائبلٹیز کلیئر نہیں کر رہے, تو بلا شبہ کوئی بھی لینڈر اس بارے میں سوچے گا کہ کیا وہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں اب بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ آنی تھی. یہ اب سرکاری انویسٹمنٹ نہیں تھی, یہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ تھی. تو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ملک کی انفلیشن کیا ہے, آپ کے ملک کے فورن ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کی اسٹیبلٹی کیا ہے, آپ کے ملک کا گروتھ ریٹ کیا ہے, اور جو آپ کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں وہ کیا ہے, چونکہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور رکھنا ہے. اگر آپ کے یہ تمام ویریبلز وولٹائل ہوں گے
تو آپ کبھی بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں اٹریکٹ کر سکتے، چونکہ اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ ویتنام میں بھی جا سکتا ہے، لاؤس میں بھی جا سکتا ہے، کمبوڈیا میں بھی جا سکتا ہے، میانمار میں بھی جا سکتا ہے، پاکستان بھی آ سکتا ہے. تو وہ دیگر جو پرکشش ڈیسٹینیشنز ہیں انہیں چھوڑ کر کیوں یہاں پر آئے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت کیونکہ بہت کم ہے، گیون یہ جو ساری آپ نے سچویشن بتائی ہے، کیا فیوچر ہے سی پیک کا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سی پیک یا چائنیز کمپنی کے لیے، پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ نہیں رہے، وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں دوسری جگہوں پہ؟ دیکھیے اس وقت تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہم نے تقریباً $40 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایسی چیز کے اندر اس وقت ہارنس کرنے کی اپرچونٹی موبلائز کی تھی، اور ہمیں اس بات کی پروجیکشن تھی کہ وہ آئے گی. ان حالات میں جو پاکستان کے معاشی پکچر ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی انویسٹر ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا کو چھوڑ کے یہاں آنے کو ترجیح دے گا. ہمیں پاکستان کی اکانومی کو گروتھ میں لے کر آنا ہے، ہمیں اپنے میکرو اکنامک ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے، پولیٹیکل کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو اگر اجازت دیں آخری ایک بتاؤں واقعہ کہ ایک چائنیز انویسٹر تھا جو سیمنٹ پلانٹ خیبر پختونخوا میں لگانا چاہتے تھے. وہ مجھے ملے کہ ہم نے زمین دیکھ لی ہے، خریدنے لگے ہیں، پی ایم سے ٹائم لے دیں، گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہیں. پھر وہ غائب ہو گئے، آئے نہیں. تو میرا جو آخری چائنا کا وزٹ تھا اس میں وہ مجھے ملے، میں نے کہا کہ آپ کے منصوبے کا کیا بنا؟ تو خاموش ہو گئے. تو میں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا. کہتے نہیں ہم نے شروع نہیں کیا. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو بالکل تیار تھے. تو اس نے چٹکی بجائی، اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے پرائم منسٹر کو یوں نکال سکتے ہیں تو میں تو ایک فورن انویسٹر ہوں، مجھے اپنے انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. چلیں سر، اسی پوائنٹ پہ میرے خیال میں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. لیٹس سی، جو آپ نے گروتھ کی شوکت ترین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اس میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.